کے बढ़ रहा हूं ताकि जन्नत तक हमारा ये सफर पहुंच जाए। तो मैदान महशर में जब जाने की बात होगी तो कैसे जाएंगे मैदान महशर में? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस है, सरकार फरमाते हैं कि मैं अपनी कब्र से सबसे पहले उठूंगा और फरमाते हैं अपने सर से मिट्टी झाड़ते हुए, आगा फरमाते हैं मैं अपने सर से मिट्टी झाड़ते हुए अपनी कब्र से उठूंगा और अबू बकर को और उमर को अपने साथ लूंगा। यानी कि सऊदी के मुफ्ती का फतवा काबिल अमल नहीं होगा कि ये जो कहा जा रहा है ना कि रसूलुल्लाह को और सिद्दीक व फारूक को जो है वहां से निकाल कर जो है वो जन्नतुल बकी में मुंतकिल कर दो। मुंतकिल करने वालों की हुकूमत मुंतकिल हो जाएगी। हुजूर फरमाते हैं मैं अपनी कब्र से उठूंगा जहां साहबा ने दफन किया होगा। इसका मतलब हुजूर की कब्र वहां से हटाई नहीं जा सकती, हुजूर वहीं रहेंगे। और फरमाते हैं मैं, और फिर ये भी सुन लें, अगर सऊदी सोचता है कि नबी को निकाल के जन्नतुल बकी में मुंतकिल करेगा तो ईरानी का ख्वाब भी पूरा नहीं हो सकेगा, अबू बकर उमर को भी रसूलुल्लाह से दूर नहीं किया जा सकेगा। हुजूर फरमाते मैं दोनों को साथ लूंगा और फिर हम इंतजार करेंगे बकी वालों का, यानी जो सामने कब्रिस्तान है हम उनका इंतजार, वो आएंगे फिर उनको लेकर हम चलेंगे तो फिर जन्नतुल मुअल्ला वालों का इंतजार किया जाएगा और फिर वो मक्के के कब्रिस्तान के लोग आएंगे और फिर इस तरह से सारे मोमिनीन को लेकर, सारे ईमान वालों को लेकर हुजूर मैदान महशर में जाएंगे। अब आपसे पूछता हूं कि अगर मुजरिम वकील के साथ हो और वो भी ऐसा वकील जो जिसने बचाने का वादा कर लिया हो, उसको खटका किस बात का है? बल्कि वहां हम, अब सुनिए, मोमिन की बात कर रहा हूं, मुनाफिक और फासिकों फाजिरों की बात नहीं कर रहा हूं, आशिकान रसूल मोमिनों की बात कर रहा हूं। वहां मैदान महशर में हम बहैसियत मुजरिम नहीं जाएंगे बल्कि हम वहां बहैसियत बाराती जाएंगे। वहां बहैसियत बाराती जाएंगे और वहां दूल्हा होगा आमिना का लाल और बाराती होंगे हम सब गुनहगार। अब आप देखें बाराती कितना भी बेवकूफ हो, बाराती के कपड़े फटे पुराने हो, बाराती किस कदर भी अहमक हो, बाराती कितना भी गैर गुजरा हो, बाराती कितना भी जलील हो, बाराती कितना भी कैसा भी हो, अब जब वो बारात में दूल्हे के साथ आता है तो बाराती को नहीं देखा जाता। मिसाल के तौर पे कुसुम्बा रोड पर दो लड़कों का झगड़ा हुआ, मारा पीटी हुई। अब हुई उसकी बहन की शादी, जिसको मारा था एक नौजवान ने, मार खाने वाले की बहन की शादी हुई। अब बहन की शादी हुई तो ये जब भी उसको देखता था ताकता था साले को मिलेगा तो बहुत मारूंगा, यानी एक मालेगांव की मैं बात कर रहा हूं, उसका गुस्सा के साला मिलेगा तो बहुत मारूंगा, यही उसका ज़हन था। अब हो गया उसकी बहन का रिश्ता तय। इसको नहीं पता था कि जिसने मुझे मारा था और मैं जिसको मारने का प्लान बनाता था ये मेरे बहन भाई का बहुत करीबी दोस्त है, मालूम नहीं था। अचानक शादी का दिन आया। अब शादी के दिन हुआ ये कि उसने दूल्हे के गले में हाथ डाला और हाथ डाल करके आया इसकी गली में। उसको ही पता था जिस दिन इसके हत्थे चढ़ूंगा इतनी पिटाई खाऊंगा कि नानी का दूध याद आएगा या छठी का दूध याद आएगा, यही सब होगा उसका। लेकिन जब दूल्हे के गले में हाथ डाल करके आया तो अब ये देख तो रहा है लेकिन कुछ करेगा नहीं। वजह क्या है? आज बाराती नहीं देखा जाएगा, आज दूल्हा देखा जाएगा। कितनी भी खुन्नस है, दूल्हा देखा जाएगा, बाराती नहीं देखा जाएगा। दूल्हे, क्योंकि अब अगर उससे बहस करता है तकलीफ किसे होनी है? दूल्हे को होना है। उसको मारता है तकलीफ किसे होनी है? दूल्हे को होनी है। तो चूंकि दूल्हा इसका बहनोई है तो उसका दिल रखने के लिए, उसकी ताजीम और इज्जत के लिए इसने सारे कड़वे घूंट पीना है और इसको उसकी बहरहाल इज्जत करना है बिला तमसील। मिलाने को नहीं, सिर्फ समझाने को कहता है। इस मिसाल को यहीं रखिए। कभी कभी मुमकिन है कोई गुनाह, कोई खता हो गई, लेकिन ईमान पर खात्मा हुआ तो मैदान महशर में गए मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ। वहां दूल्हा देखा जाएगा, बाराती नहीं देखा जाएगा।
آپ مجھے بتائیں قبر سے لے کے حشر تک نقصان کہاں ہے اپنا؟ ہمارا نقصان کہاں ہے؟ بس بات اتنی ہے کہ ایمان پر رہو اور موت کی تیاری کرو. راتوں کو فلمیں دیکھنے کی بجائے اپنی راتوں کو ہو سکے تو اللہ کے خوف سے رو کر گزارو، خشیت ربانی سے گزارو. مولا مشکل کشا جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا جس کو علی چٹھی دیں گے وہی جنت میں جائے گا، وہ علی رات کے آخری پہر میں اللہ کے خوف سے ایسے روتے تھے جیسے کسی کو سانپ ڈس لیتا ہے تو کیسے وہ تڑپ تڑپ کر روتا ہے. مولائے کائنات اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت سے ایسے روتے تھے. اب میدان محشر ہے. میدان محشر میں حضور علیہ السلام گنہگاروں کے صف میں کھڑے ہیں، یعنی جہاں گنہگاروں کی صفیں لگی ہے گنہگاروں کی صفوں میں حضور کھڑے ہیں. اب گنہگاروں کی صفوں میں حضور کیوں کھڑے ہیں؟ انہیں بخشوانے کے لیے. حضور گنہگاروں کی صفوں میں، آقا علیہ السلام ان کی حمایت کے لیے، تائید کے لیے گنہگاروں کی جو صف لگی ہے حضور وہاں پر کھڑے ہیں. کیوں؟ اے اللہ اس کو بخش دے. نیکوں کی جو صفیں ہیں اس میں حضور نہیں ہوں گے، حضور گنہگاروں کے پاس ہوں گے. اور کیونکہ بھائی جب کسی کی وکالت کرتا ہے وکیل تو صرف سمجھانے کے لیے ہو رہا ہے. میں کہہ چکا ہوں کہ حضور مقدمہ لڑنے والے وکیل نہیں ہے، حضور ہمارے کارساز ہیں، حضور ہمارے کام بنانے والے، بگڑی بنانے والے، وہ ہمارے شفیع ہیں. لیکن سمجھا رہا ہوں کہ جب کوئی وکیل مقدمہ لڑتا ہے کسی موکل کا جو ہے تو وہ اس کے پاس کھڑا رہتا ہے. یا یوں سمجھ لیں کہ ایک لڑکا ہے اسکول میں، اس نے کوئی غلطی کی اور اس ٹیچر نے کہا کہ چلو کلاس روم کے باہر جاؤ، آئندہ اسکول نہیں آنا، تمہیں خارج کر دیا جائے گا. اب محلے کا کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، مفتی ہو، شیخ الحدیث ہو یا کوئی لیڈر ہو، جب اس بچے کا سفارشی بن کر وہ جائے گا تو وہ تو اس کو ساتھ میں لے جائے گا نا، ہاتھ پکڑ کے ساتھ میں لے جائے گا. اور جس کے پاس کھڑا ہوگا تو اس کو لے کر کے کھڑا ہوگا، یار معاف کر دو یار، اسے ایسے ہوگا نا، اس کو معاف کر دو. تو حضور علیہ السلام جب گنہگاروں کی شفاعت کریں گے تو چونکہ حضور کو کھڑے رہنا ہی ہے گنہگاروں کے پاس، گنہگاروں کی جو صفیں ہیں حضور کو رہنا، کیونکہ سفارش جس کی ہوتی ہے اس کے قریب کھڑے ہو کر کے اللہ اسے بخش دے، اللہ اسے بخش دے. تو جو نیک لوگوں کی، بہت متقی لوگوں کی جو صفیں دور ہوگی تو وہ اپنی صفوں سے نکل کر آئیں گے اور گنہگاروں سے کہیں گے ایک کام کرو کہ آج آپ کے کچھ گناہ ہمیں قرضے کے طور پہ دے دو، ہمارے آپ کے کچھ گناہ ہمیں قرضے کے طور پہ دے دو تاکہ ہمیں بھی حضور کے قریب کھڑے ہونے کا موقع ملے. معاذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گناہ کرتے رہیں، استغفر اللہ، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، استغفر اللہ، الیاذ باللہ. ہم گنہگار ہی ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہم سے گناہ ہوتا ہے، حالت نماز میں بھی ہم سے گناہ ہوتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے. تو اب یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ سوچے کہ یار وہ تو نیک لوگ آئیں گے گناہ قرض کے طور پہ مانگنے کے لیے تو چلو ذرا بیلنس کرتے چلتے، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ. اس کو ایسے نہیں سمجھے آپ، ایسے نہیں کریں، کیونکہ گناہ کی وجہ سے کبھی کبھی انسان کی موت کفر پر ہوتی ہے. تو گناہ قصدن نہیں کرنا. ہم تو نماز پڑھتے ہوئے بھی گناہ کرتے ہیں، ہم تو روزہ رکھتے ہوئے بھی گناہ کرتے ہیں، ہم تو زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی گناہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں شعور نہیں ہوتا، ہر وقت ہم سے گناہ ہوتا رہتا ہے. ابھی میں تقریر کر رہا ہوں، بیٹھ کر کے تقریر کر رہا ہوں، بہت ممکن ہے کہ نہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے نہ مجھے محسوس ہو رہا ہے. ممکن ہے کوئی بات ایسی نکل جائے کسی کو محسوس نہ ہو اور وہ گناہ میں لکھی جائے. دل میں کوئی خیال ایسا آ جائے وہ گناہ میں لکھا جائے، نگاہ کسی طرف اٹھ جائے وہ گناہ میں لکھی جائے. یہ ہوتا ہے. تو بہرحال جو بہت نیک اور متقی ہوں گے وہ گنہگاروں سے آ کر کہیں گے کہ ذرا کچھ گناہ ہمیں قرض کے طور پر دے دیں تاکہ ہمیں بھی حضور کا قرب، ہم حضور کے قریب کھڑے ہونے کا ہمیں موقع نصیب ہو جائے. تو امام اہل سنت محدث بریلوی امام احمد رضا یوں اس کو بیان کرتے ہیں، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا، قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ. آپ نے اب تک قرض کے طور پہ چاول لیتے ہوئے دیکھا ہوگا، روٹی لیتے ہوئے دیکھا ہوگا، پیسے لیتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ یہ دے دو، قرضہ دے دو، لیکن قیامت کے دن قرض لیتی ہے گناہ. پرہیزگاری واہ واہ، پرہیزگار اس دن
گناہ کو بطور قرض مانگ رہے ہوں گے. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ ہوا. صدقے اس اکرام کے قربان اس اکرام کے, صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے, صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے. ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ ہوا, ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ ہوا. تو اب شفاعت ہو گئی. اچھا شفاعت ہوگی تو ایک یہ بھی ہوگا, صرف اشارہ, بڑا پیارا موضوع ہے, خوبصورت موضوع ہے. موت مومن کی بڑی حسین ہے, کہیں سے کہیں تک نقصان نہیں, صرف حضور کی محبت میں خاتمہ ہو, ایمان پر خاتمہ بس. تو شفاعت ہو رہی ہوگی. جب شفاعت ہو رہی ہوگی تو ایسا بھی ہوگا کہ حضور علیہ السلام کسی کی نیکیوں میں جب کمی دیکھیں گے تو اپنی نیکیاں نکال کر اس کے نام اعمال میں ڈال دیں. اپنی نیکیاں, یا اللہ ان کی تو ایک نیکی بھی کائنات کی سب لوگوں کی نیکی سے بڑھ کر ہے, تو اپنی نیکی نکال کے اس کی نیکی میں ڈال دیں گے. تو اب اپنی نیکی نکال کر, ابھی جیسے آپ یوں سمجھے اس کو کہ ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے, اللہ کرے اگر مثال میں کوئی غلطی ہو تو میرا اللہ مجھے معاف کرے, لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, صرف سمجھ جائیں آپ. ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے, کھانا کھاتے کھاتے اس کا پورا موڈ ہے کہ اب میں نے کھانا ختم کر دینا ہے, اور آخری لقمہ جیسی وہ لے اور ادھر ادھر کسی سے بات میں مصروف ہو تو کوئی دوسرا بندہ اچانک سے کھانا اٹھا کر کے اس میں ڈال دے, تو وہ جیسے ہی دیکھے گا تو اس کو حیرت ہوگی یہ کہاں سے آیا, میں نے لیا تو نہیں, دیا کس نے, یہ کہاں سے آیا. بلا تمثیل بلا تمثیل بلا تمثیل, صرف سمجھانے کے لیے, ملانے کے لیے نہیں, کہ حضور علیہ السلام جب اپنی نیکیاں کسی کی نیکیوں میں ڈال دیں گے تو اب حساب ہوگا کہ تیری نماز کہاں ہے, تو وہ تو حیران ہوگا نا کہ میں نے تو فلاں مقام پہ پڑھی ہی نہیں, لیکن جب ادھر سے ملا دی گئی تو اس کے نام اعمال میں تو وہ بھرپور ہوگا نا, اس کا نام اعمال نے کیسے, ارے یہ کہاں سے آیا. تو اب اس کو استائے زمن کہتے ہیں. گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, اب میری طرف دیکھیں اس کو, شعر سمجھنے کے لیے میری طرف دیکھیں, شعر سمجھنے کے لیے میری طرف دیکھیں. گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, کیا بغیر کیا, جو گناہ کیے تھے سب ختم, کیونکہ حضور نے جو اپنی نیکیاں ڈال دی ہے, ہائے ہائے, حضور نے جو اپنی نیکیاں ڈال دی ہے, کیا جو گناہ کیے تھے بغیر کیا, بے کیا, کیا ہوگا, کیا بغیر کیا. گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, لطف آپ کا ہوگا, جس پہ لطف ہوگا, گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, ان پہ لطف کیسے ہوگا جو نبی کو اپنی طرح کہہ کے گالیاں دیتے ہیں, ان پہ لطف کیسے ہوگا جو لوگوں کو رسول اللہ سے دور کرتے ہیں, ان پہ لطف کیسے ہوگا جو نبی پاک کے علم کا انکار کرتے ہیں, ان پہ لطف کیسے ہوگا. لطف تو ان پہ ہوگا جو یہاں نبی کی میلاد کرتے تھے, نبی پہ مر مٹتے تھے, نبی کی محفلیں سجاتے تھے, نبی پاک پہ درود پڑھتے تھے, نبی پاک کی محبت میں خود سرشار رہتے تھے, اولاد کو نبی پاک کی محبت سکھاتے تھے. تو گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, کیا بغیر کیا, جو گناہ کیے تھے بغیر کیا, بے کیا, کیا ہوگا, اور جو نیکی نہیں کی تھی وہ بھی کی ہوگی, اس لیے کہ رسول اللہ نے اپنی نیکی کا صدقہ اس کو عطا کر دیا ہوگا. کیا بغیر کیا, بے کیا, کیا ہوگا. اور اختتام پر چلتے ہوئے اب انہی کی نسبت سے پھر یہ بھی ہوگا کہ کہتے ہیں کہ غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے, غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے, عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا, اور میں ان کے در کا بھکاری ہوں, میں ان کے در کا بھکاری ہوں, فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. اب محشر سے نکلے جنت میں جانے کی بات آئی. اچھا جب میدان محشر ہی میں ہوں گے, میدان محشر ہی میں ہوں گے تو ایک نظارہ اور ہوگا کہ حضور علیہ السلام میدان محشر میں اپنے پیاسے امتیوں کو اپنے ہاتھوں سے جام بھر بھر کے پلا رہے ہوں گے. یہ ہے میدان محشر, یہ ہے سب. مگر ایک بات بتاؤں, آپ کہیں گے
حضور کے ہاتھ سے جام کوثر بھی چاہیے، چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کتنے لوگوں کو چاہیے اب ذرا مجھے بتائیں؟ کوثر چاہیے؟ ہاتھ نیچے کریں۔ جنت چاہیے؟ بوٹا جس کو چاہیے بس وہی ٹھیک ہے۔ حضور کا دیدار چاہیے؟ ٹھیک ہے۔ اللہ کا دیدار چاہیے؟ یہ سب ملے گا کب؟ سب ملے اس کے لیے مرنا پڑے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس کے لیے، اور آپ مرنا چاہتے نہیں۔ اب ایک پل ہے، ادھر اتنی نعمتیں ہیں، ادھر کچھ نہیں ہے۔ اب جب تک یہ پل پار کرنے کی ہمت نہیں کرو گے اس وقت تک یہ نعمتیں نہیں ملے گی۔ اسی پل کو موت کہتے ہیں۔ اب اپنے اندر ہمت پیدا کرو وہ پل پار کرنے کی، اور وہ پل جو ہے کوئی نقصان دہ پل نہیں ہے۔ وہ پل جو ہے کوئی نقصان، دیکھو یہ جو اس پار ہے نا، اس پار کی جو دنیا ہے، جنت میں داخل ہونے سے پہلے، جنت میں سفر کرانے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اس پار کی جو دنیا ہے یہ خواب ہے۔ کیا ہے؟ خواب۔ اس پار کی دنیا حقیقت ہے، لیکن خواب دیکھنے والے کے سامنے حقیقت ہمیشہ پوشیدہ رہتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں اپنے گھر میں سو رہا ہوں، میرا پلنگ ہے، اس پہ گدا ہے اور میں اس پہ سو رہا ہوں، آنکھ بند کر کے سو رہا ہوں، اور میں اپنے آپ کو جنگل میں دیکھ رہا ہوں۔ حالانکہ میں ہوں کمرے میں، میرے بچے میرے ارد گرد ہیں، میرے گھر والے میرے ارد گرد ہیں، میں سیف ہوں، محفوظ ہوں میں، لیکن خواب میں نے جنگل میں اپنے آپ کو دیکھا، شیر ہے، چیتے ہیں، ہرن ہیں، کتے ہیں، بلی ہیں، سب مجھے وہ ڈرا رہے ہیں، لیکن میں سیف ہوں۔ بولو ایسی حالت میں جو حقیقت ہے وہ خواب دیکھتے وقت میری نظروں سے پوشیدہ ہے، صحیح ہے؟ خواب دیکھتے وقت انسان کو حقیقت کا ادراک نہیں ہوتا، یعنی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے جو ٹاٹ کے بستر پہ سو رہا ہے اور خواب دیکھ رہا ہے کہ میں دلی کے تخت پہ بیٹھا ہوں، تو بولو کہ وہ ٹاٹ کا بستر بدل جائے گا خواب کی وجہ سے، یا نرم گدا بدل جائے گا جنگل دیکھنے کی وجہ سے؟ مولا مشکل کشا سرکار علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں یہ دنیا میں جتنے انسان ہیں یہ سب خواب میں یہ سب خواب دیکھ رہے ہیں، جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہے ہیں۔ ان کا خواب اس وقت ختم ہوگا جب موت سے ان کی آنکھیں بند ہوگی۔ ابھی ہم سب خواب میں، مجھ سے صوفی کلیم مل رہے ہیں، مجھ سے حافظ مقصود مل رہے ہیں، مجھ سے ہمارے یہ مل رہے ہیں، مولانا غفران مل رہے ہیں، یہ سب خواب ہے۔ آپ کو 3 بچے پیدا ہو گئے ہیں، یہ خواب ہے۔ آپ کی شادی ہو گئی ہے، خواب ہے۔ آپ نے جو وہ بی ایڈ ڈی ایڈ کی ڈگری لے لیے، خواب ہے۔ اب آپ کہیں گے آپ نے تو سب کو خواب بنا دیا، میں نے نہیں بنایا۔ حضرت مولا مشکل کشا کہتے ہیں، حضور کی حدیث ہے، یہ خواب ہے، خواب۔ اب خواب کیا ہوتا ہے اس کو سنو، پھر ہم جنت کا سفر کرتے ہیں کہ جنت میں ہم کیسے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو بس موت سے مت ڈرو، موت 1 سیکنڈ پہلے بھی نہیں آئے گی، 1 سیکنڈ بعد بھی نہیں آئے گی، جو ٹائم ہے اسی ٹائم پر آئے گی، جس کی جتنی عمر ہے۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں، ہماری جتنی زندگی ہمارے لیے دنیا میں بہتر ہوتی ہے بس اللہ اتنے دن ہمیں زندہ رکھتا ہے۔ اور ویسے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں اس وقت دنیا سے اٹھا کہ لوگ یہ کہیں کہ اور رہتا تو اچھا ہوتا، اور رہتا تو اچھا ہوتا، اس سے کہ لوگ کہیں کہ اللہ اس کو اٹھا لے، لوگ ہم سے بدظن ہو جائیں، لوگ ہم سے کر آ جائیں، اس سے بہتر ہے کہ لوگ ہماری تمنا کریں زندگی کی اور اللہ ہمیں اٹھا لے، یہ بہت بہتر ہے۔ حضور علیہ السلام خود دعا کرتے تھے، اے اللہ میں بڑھاپے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کو ابھی تمنا باقی ہو کہ اس کو اور جینا چاہیے اور وہ مر جائے، یہ اصل چیز ہے۔ اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ جب تک ہمارا دنیا میں رہنا ہمارے لیے بہتر ہے ہم دنیا میں رہیں،
اور جب ہماری موت بہتر ہے ہم دنیا سے جائیں. موت کی دعا نہیں کریں, موت کی تمنا نہیں کریں, لیکن موت سے محبت ضرور کریں. اور اگر موت کی تمنا اس معنی میں کریں کہ دنیا سے بہتر ہے تو بات الگ ہے, لیکن مصیبت کی وجہ سے, تکلیف کی وجہ سے جب وہ موت نہیں مانگے, خودکشی نہیں کریں. خودکشی حرام ہے, اور جو خودکشی کرے گا حضور فرماتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کی ہے. اس لیے خودکشی سے بچیں. اور بری موت ہم جس کو کہتے ہیں نا, کسی کو کرنٹ لگ جائے وہ مر جائے, دیوار میں دب کے مرے, ایکسیڈنٹ میں مرے, لوگ کہتے ہیں بری موت مرے. نہیں, یہ بری موت نہیں ہے, یہ تو شہادت کی موت ہے. بری موت کفر کی موت ہے, بری موت گناہوں میں موت ہے. ہاں, بری موت گناہوں میں موت ہے. بری موت جو ہے اللہ کی ناراضگی والی موت ہے. جو موت بری تھی ہم اس کو بری نہیں سمجھتے, اور جو موت شہادت کی موت تھی ہم اس کو, کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا, لوگ کہتے ہیں کہ یار ابھی وہ نکلے گا, سب کو ستائے گا, وہ تو بھوت بن گیا ہے کیونکہ وہ بری موت سے مرا ہے. حالانکہ وہ تو شہید ہوا ہے. مسلمان اگر ایکسیڈنٹ میں مرے تو وہ شہید ہوا ہے, اگر وہ ڈوب کے مرے تو شہید ہوا ہے, اس کو جلا دیا گیا تو وہ شہید ہوا ہے. اگر کوئی عورت بچے کی پیدائش کے وقت ڈیلیوری میں مری ہے تو وہ شہید ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں وہ تو ناپاک دنیا سے گئی ہے, پتہ نہیں وہ کتنوں کو لگے گی, وہ کتنوں کو لگے گی چڑیل بن کر کے. یہ کافروں کا عقیدہ ہے. وہ بچے کو جنم دیتے دیتے دنیا سے گئی ہے, وہ جہاد کرتے کرتے دنیا سے گئی ہے, اس کا مقام شہادت ہے, وہ شہید ہے. وہ ناپاک نہیں گئی ہے دنیا سے, وہ شہید ہو کر کے گئی ہے دنیا سے. دین معلوم نہیں ہے لوگوں کو, زبردستی بکواس کرتے رہتے ہیں اور کافروں سے عقائد لے کر کے اس کو زہر کی طرح اگلتے رہتے ہیں. نہیں سیکھتے ہیں دین, اور بکواس کر کے اپنی بھی آخرت خراب کرتے ہیں, لوگوں کی بھی آخرت خراب کرتے ہیں. جو انتقال کر گیا, مسلمان ہو یا کافر, اس کی روح جو ہے وہ چلی گئی اس کی منزل کی طرف. اب وہ کبھی نکل نہیں سکتا, وہ کسی کو لگ نہیں سکتا. پھر یہ کیا ہوتا ہے, اصل میں جو خبیث جنات ہوتے ہیں وہ تمہارے عقائد کو متزلزل کرنے کے لیے فلاں فلاں اور فلاں کا نام لیتے ہیں. ورنہ روحیں ایک مرتبہ چلی گئی, اب وہ روح دوبارہ کسی کے جسم میں نہیں آ سکتی. ہمارے یہاں یہ عقیدہ نہیں ہے, روح ایک ہے اور وہ جسم سے نکل گئی پھر وہ دوبارہ کسی کے جسم میں نہیں جائے گی. یہ سب غلط عقیدے سے توبہ کرو, غلط نظریات سے توبہ کرو. اگر وہ کافر کی روح ہے تو کافر کی روح یا تو اس کے مرگٹ پر ہوگی, یا تو سجین میں ہوگی, یا تو ایک نالا ہے بابل کے مقام پر وہاں اس کی روح ہوگی. مومن ہے اس کی روح یا تو قبر پر ہوگی, یا تو زمزم کے کنویں پر ہوگی, یا تو کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگی, یا تو عرش اعظم کے نیچے ہوگی. جیسا اس کا مرتبہ ہے وہاں اس کی روح ہوگی. تو نہ مومن کی روح نہ کافر کی روح. وہ کافر کی روح تو قید ہو گئی, مومن کی روح اللہ پاس ہے. اور اب بتائیں کہ وہ کون کس کو نقصان پہنچائے گا. یہ سب غلط نظریات سے توبہ کرو. بہرحال بات ختم کرنے لگا ہوں اور بات بہت طویل ہو گئی ہے. کہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دنیا ہے خواب. مولا مشکل کشا کہتے ہیں تم سب خواب دیکھ رہے ہو. اب خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں, یہ موت جب آئے گی اور آنکھیں بند ہوگی تو خواب سے آپ بیدار ہوں گے, ہم سب بیدار ہوں گے. دیکھو ہم نے دکان بنا لی, 4 دکان بنا لی, بائک خرید لی, کار خرید لی, بچے پیدا ہو گئے, مکان بن گئے, بنگلہ بن گیا, گھوڑا گاڑی, یہ وہ سب ڈگریاں مل گئی, سب ہو گیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بندہ بھوکا ہے, اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے, اس کے ڈبے بجنے لگے, اس کی بیوی سے اس کا جھگڑا ہوا, ٹینشن میں وہ ٹاٹ کے بستر پہ لیٹا. لیٹنے کے بعد اچانک اس کی آنکھ لگی تو اس نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا کہ میں لندن کا بادشاہ بن گیا, میں نے 1000 ایروپلین خرید لیا, میں نے جو ہے وہ اتنے ہیرے خریدا, جواہرات خریدا, اتنی عطر کے شاپ خریدا, اتنے مال خریدا, یہ خریدا. خوب خواب میں بیچارہ خوش ہے, یہ خریدا. پھر ایک کی بجائے 4 بیویوں سے نکاح کیا, پھر ہر ایک بیوی کو 5 بیٹے پیدا ہوئے. میرا گھر بالکل گجگجا رہا ہے بچوں سے, یہ ہے وہ ہے, اور میں سب خوب مزے لے کر میز کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں. ایسے میں مست یہ سو رہا تھا اور اس کی بیوی جو تھوڑی دیر پہلے جس سے جھگڑا ہوا تھا وہ آگے اٹھائی, چلو اٹھو بہت سو چکے. جیسے آنکھ کھلے گی آپ بتاؤ کہ لندن ہوگا,
हंसने की बात नहीं, गौर करना समय। लंदन होगा, बोलो होगा, 4 बीबियां होगी, बच्चे होंगे, इतर की शॉप होगी, मॉल होंगे, कारें होंगी, कुछ नहीं होगा। क्यों? ये सब ख्वाब में था। बस ऐसे ही है, आपने दुनिया में सब सजाया, मौत का फरिश्ता आएगा, चल चल उठ। मौत का फरिश्ता आएगा, चल चल उठ, और रूह निकालेगा। अब न बच्चे अपने हैं, न बीवी अपनी है, न दुकान अपनी है, न मकान अपना है, कुछ अपना नहीं है। और साथ में कौन जाएगा? न बीवी, न बच्चे, न माल, न दुकान, न कारोबार, कुछ नहीं। जो नेकियां की थी, जो अमाल किए थे अच्छे या बुरे, बस वही कफन में साथ जाएंगे। सोचो, ख्वाबों की दुनिया को आरास्ता करने के लिए कितनी मेहनत करते हो, हकीकत की दुनिया को आबाद करने के लिए कितनी गफलत करते हो। आओ, ख्वाबों की दुनिया को आबाद करने की बजाय हकीकत की दुनिया को सजाने की कोशिश करें, और जो हकीकत है उसी को आखिरत कहते हैं। हुजूर शफाअत करेंगे, यहाँ तक बात पहुंची थी। अब जब शफाअत हो गई तो इज़्न मिलेगा, महबूब इनको जन्नत में ले जाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम, जन्नत की चाबी हुजूर को दी जाएगी। हुजूर जन्नत की चाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक को देंगे, और एक रिवायत में आता है कि हजरत बिलाल को देंगे, और जन्नत का दरवाज़ा खोला जाएगा। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे उम्मती इतनी कसरत से जन्नत में जा रहे होंगे कि उनके कसरत की वजह से जन्नत का दरवाज़ा चर चर करने लगेगा। जो लोग ये समझते हैं कि वो भी जन्नत में नहीं जाएगा, वो भी जन्नत में जाएगा, जन्नत में सिर्फ हम ही 4-6 लोग जाएंगे, तो वो ये ना समझे कि जन्नत 10 बाय 10 की है। जन्नत बहुत बड़ी है, वो चर चर करेंगे दरवाजे। इतनी कसरत से हुजूर की उम्मत जन्नत में जाएगी, और जन्नत के मालिक की उम्मत जन्नत में ना जाएगी तो फिर कौन जन्नत में जाएगा? बल्कि और उम्मतें भी जन्नत में जाएगी तो वो भी हुजूर के सदके में जाएगी।